अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खुश दिल और खुश ज़र्फ़ आलिम दीन मौजूद हैं, अल्लामा हाफिज़ ज़हीर अब्बास साहब। तो आइए इनसे कुछ इस्लाम के रिलेटेड सवालात करते हैं, कुछ शक व शुबहात के रिलेटेड सवालात करते हैं, क्योंकि ये जो शक हैं ये कुछ लोगों के नहीं, तकरीबन सारे लोगों के ही हैं। तो आइए इनका जो राज है वो जानते हैं कि आखिर में इन शकों का जवाब क्या है। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि मुझे भी और हमारे नाज़रीन को भी सबसे पहले तो मुहर्रम की फजीलत बताएं कि आखिर मुहर्रम की फजीलत क्या है, क्यों अहले तशरीह लोग जो हैं वो इसको इतनी अहमियत देते हैं, और आया दूसरे लोगों को भी इसको इतनी ही अहमियत देनी चाहिए या नहीं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अली हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया हमें। मुहर्रम के हवाले से और मुहर्रम की जो अहमियत है ये सिर्फ अहले तशय्युअ के हाँ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने इस महीने की हुर्मत का हुक्म दिया है। तो यहाँ तक कि इस्लाम से पहले भी इस महीने का एहतराम था। इस्लाम ने 4 महीने हुर्मत का महीना करार दिया है। उनमें से एक रजब है, दूसरा ज़िक़ादा है, तीसरा ज़ुल्हिज्जा और चौथा मुहर्रम है। इन महीनों को हुर्मत का महीना कहा जाता है। तो हुर्मत का मतलब ये है कि इन महीनों का एहतराम किया जाना। इस्लाम से पहले जो लोग थे वो भी इन महीनों में अपने जो आपस की लड़ाइयाँ, फसादात, जो कि साल हर साल 40-40 सालों से उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा जो रहती थी, वो अपनी लड़ाइयों को इन 4 महीनों में पस-पुस डाल देते थे, इन महीनों का एहतराम करते थे। तो इस्लाम जब आया, पैगम्बर इस्लाम दीन लेके आए, इस्लाम लेके जब आए तो पैगम्बर ने भी इन महीनों के हुर्मत को बहाल रखा कि इन महीनों में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की इबादत करे, अपने रब के पास अपने रब के सामने खुशू खुजू हो, और बाकी अपने दीनी मामलात, दुनियावी मामलात, इनको अमन से सुकून के साथ आगे लेके जाए। क्योंकि इंसान लड़ाई झगड़े में रहे, जंग और कत्ल गारत में रहे तो फिर इंसान ना अपनी इबादत से तरफ बचा ला सकते हैं, ना अपने मामलात को, माशरती जो मामलात है, ना उसको आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए पुरअमन महीना करार दिया गया। इस्लाम से पहले भी इसकी अहमियत थी। इस्लाम ने भी इन 4 महीनों की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है और इनका एहतराम करना वाजिब है। इसमें जंग व जदाल करना हराम है इस्लाम में। लेकिन यजीद मलऊन वो तख्त नशीन हुआ तो उसने इस महीने की हुर्मत को पामाल किया। जिस महीने का एहतराम इस्लाम ने वाजिब करार दिया और इस्लाम से पहले भी लोग एहतराम करते थे, इस महीने में उसने औलाद रसूल को शहीद कर दिया। हालांकि जंग करना हराम है, लेकिन उसने जंग तो दूर की बात, आले रसूल को शहीद किया। न उसने इस महीने का एहतराम का ख्याल रखा, न इतरत रसूल का एहतराम का ख्याल रखा। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैअत तलब की, वलीद ने जब कहा कि बैअत आप करें यजीद की, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही बताया वलीद को, वलीद सबसे पहले ये जानो कि यजीद कौन है और मैं कौन। नहनु मादनुर रिसाला, हम मादन रिसाला है, यानी रिसालत के चश्मे हमारे घर से फूटते हैं, हमारे घर से ही रसूल पैदा होते हैं। हम अहल बैत नबुव्वा है, व मादनुर रिसाला है, व मुख्तलिफुल मलाइका, हमारे घर में आसमान के फरिश्ते आते जाते हैं। इस कदर हुर्मत है। और इमाम हुसैन ने इशारा किया कि हमारी हुर्मत क्या है। पैगम्बर इस्लाम ने दीन लोगों तक पहुंचा दी, कुरान पहुंचा दिया, शरीयत पहुंचा दी है, सारी ज़हमतें पैगम्बर ने उठाई है। उसके बाद पैगम्बर ने फरमाया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैंने कुरान दे दिया तुझे, शरीयत दी है, तमाम अहकामात, अकायद, तौहीद का बयान मैंने तुम तक पहुंचा दिया है, कुछ नहीं मांगता तुमसे। वरना अगर आप मुझसे मजलिस पढ़ाएं तो फिर आप मुझे किराया देते हैं, कुछ खिदमत करते हैं और लेते हैं, जो हमारे खुतबा उसको ले लेते हैं, उलमा भी जब लोग अपनी तरफ से दे दे ले लेते हैं। लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने इतनी ज़हमतें उठाई, पैगम्बर ने कुछ नहीं लिया और फरमाया कि मैं कुछ नहीं लेता तुमसे, लेकिन एक चीज़ जो कि खुदा ने मुझे हुक्म किया है कि आप उनसे तलब करें, वो क्या है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी जो इतरत है, मेरा जो कुर्बा है,
ان سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا میں تم سے مانگتا ہوں۔ تو یزید نے اس نہ مہینے کا احترام اس نے رکھا، نہ عطرت رسول کا احترام کا خیال رکھا۔ اچھا اور آغا جان، یہ جو جنگ تھی یہ دو بادشاہوں کے درمیان جنگ تھی یا حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی؟ یہ سوالات تو پہلے اس طرح سوالات کرتے تھے، لیکن ابھی واضح ہے۔ مسلمان تو چھوڑے، غیر مسلم بھی یہ بادشاہوں کی جنگ نہیں قرار دیتے، کیونکہ بادشاہوں کی جنگ اور حق و باطل کی جنگ میں فرق ہے۔ بادشاہ جنگ کے لیے کبھی بھی اپنے اولاد کو لے کے نہیں جاتے، وہ اپنے لشکر کو، اپنی پارٹیوں کو، آج بھی دیکھیں ہمارے سیاسی لیڈران احتجاج کے لیے جانا ہے، دھرنے پہ، وہ خود اور اپنے بچے تو سیف رہتے ہیں، عوام کو آگے کرتے ہیں۔ اگر جانی خطرہ ہو تو پھر وہ حکومت بھی چھوڑ دیتے ہیں اور خود باہر نکل کے جاتے ہیں، حکومت بھی چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مرنا ہے تو عوام مرے، ٹھیک ہے۔ تو حاکم کا نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان بچائیں، اپنے اولاد بچائیں۔ جب یہ ہی نہیں ہے پھر حکومت کر کے کیا ملنا ہے؟ لیکن کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین عوام لے کے نہیں گئے، جس طرح آج اجتماع کر کے ریلی اور جلوس لے کے جاتے ہیں۔ امام ایسا نہیں، امام نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو لیا، 6 ماہ کا علی اصغر چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو لیا اور میدان کربلا پہنچے، اپنے گھر والوں کو لے کے پہنچ گئے۔ تو امام حکومت کے لے جاتے تو کبھی گھر والوں کو لے کے نہ جاتے، امام لوگوں کو لے جاتے، جذباتی عوام کو لے جاتے، اور مختلف نعرے جو بلند کرتے ہیں آج کل ہمارے حکمران، تو اگر حکومت کے لیے کرتے تو امام عوام کو لے کے جاتے، ان کے جذبات کے ساتھ وہ کر لیتے، لیکن نہیں، امام حق کو ثابت کرنے کے لیے صبر کے ذریعے، امام کا پلان یہ تھا کہ میں صبر کے ذریعے میں فتح حاصل کروں۔ میرے آبا و اجداد نے، مولا علی ابن ابی طالب نے ہر جنگ میں بہادری دکھائی، بہادری کے ذریعے، تلوار کے ذریعے حق کو ثابت کیا، حق کی فتح ہو گئی۔ لیکن امام حسین نکلے، امام کا ابتدا سے ہی پلان تھا، کیونکہ اب تلوار اور بہادری کے ذریعے نہیں، حق کو ثابت کرنا ہے صبر کے ذریعے، اور صبر کے ذریعے آپ نے حق کو ثابت کیا۔ اور یہی ہے، ایک غیر مسلم بھی دیکھے نا کہ بادشاہ کی جنگ ہے یا حق و باطل کی جنگ ہے، تو یہ سب سے پہلا یہی ہے۔ اگر حکومت کے لیے نکلتے تو امام اپنے بچوں کو لے کے نہ نکلتے، عوام کو لے کے نکلتے۔ اچھا آغا جان، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تفرقے میں نہ بٹو، ایک بن کے رہو۔ لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر میں اپنے معاشرے کی بات کروں تو یہاں تفرقے بازی بہت ہے، مطلب ہر بندہ ہی آپس میں لڑتا ہے۔ کوئی بندہ آرام سے بیٹھا ہوگا تو تفرقوں میں جو ہے نا وہ کوئی بھی بات چھیڑ کے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا نظریہ، یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا؟ کیونکہ اسلام نے تو اس چیز کو غلط قرار دیا ہے۔ ہاں، جو قرآن کا حکم ہے ہم بھی اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامو اور اختلاف نہ کرو۔ تو اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اختلاف کا ہونا تو ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان اختلافات میں جو حقائق ہے ان حقائق کو ماننا یہ سب سے اہم ہے۔ ابھی اختلافات جو ہو رہے ہیں نا وہ حقائق کو نہ ماننے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تاریخی کچھ غلطیاں ہیں جو مسلمانوں سے اور حکمرانوں سے جو تاریخی غلطیاں ہو گئی ہے، آج اگر ایک مکتب فکر دوسرے مکتب کو یا باقی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ غلطیاں ہو گئی، اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم ہوا، کیونکہ جو دوسرے سائڈ ہے، جن مسلمانوں سے، جن حکمرانوں سے غلطیاں ہو گئی ہے وہ معصوم نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے اور انہوں نے کی بھی ہے۔ اگر میں ان غلطیوں کی نشاندہی کروں تو اگر آپ کے عقل اس کو مان لے، ٹھیک ہے، جو کہ فطرتاً جو حق ہے ہمارے جو عقل ہے اس کو مان لیتے ہیں، آپ نہ ماننے سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ جو حقائق ہے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے اختلافات ہے۔ آج جو لڑائی جھگڑا، دہشت گردی، کفر، یہ وہ فتویٰ جو لگتے ہیں وہ حقائق کو نہ ماننے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اختلافات تو فطری عمل ہے، اختلافات ہونا ہے اور ہوا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں اختلافات بالکل نہیں ہے، آپ سب یعنی بالکل متحد رہے، کسی بھی بات جو اختلافی ہے وہ نہ کرے، ایسا نہیں۔ اختلافی بات ہوگی، اور جو اختلافات ہو گئے ہیں پیغمبر کے بعد
ان کو بیان کریں، اور جو حق پر ہیں آپ اس کے ساتھ دیں، جو نہیں ہے اس کے ساتھ نہ دیں، ان کے عمل ان کی سیرت پر نہ چلیں، حق والوں کی سیرت پر چلیں، کوئی اختلافات نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل یہ ہے حق بیان کرنے والا چاہے پچھلے دور کا تھا یا آج کے دور کا ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، اس کو قتل کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج کوئی بھی آپ کے معاشرے میں دیکھیں، آپ کے معاشرتی جو ہے زندگی میں کوئی حقوق کے لیے بات بلند کرے، آواز بلند کرے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، یا کسی حق بندہ یا جو حق پر ہے اس کی حمایت کرے تو اس کو بند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ نا حقائق کو برداشت کرے، حقائق کو آپ ایکسیپٹ کریں، پھر اختلافات نہیں ہوں گے، ورنہ یہ اختلافات پہلے سے ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی ہے اور ہمیشہ اختلافات رہے گا۔ اچھا آقا جان، یہ تو باتیں ہوگی تفرقات کے اوپر، لیکن کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی گردش کرتی ہے کہ اہل تشیع لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ آپ ذرا بتائیں کہ اہل تشیع لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں، آخر رونا دھونا کیوں کرتے ہیں، اور ہاں کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں وہ اپنے اہل بیت کے لیے ماتم کریں یا ان کے لیے روئے دھوئیں؟ یہ اسلام سے ثابت ہے، رونا دھونا اپنے کسی عزیز کے، یا آپ یا ہماری جو بلند ترین شخصیات ہیں تو ان پہ ظلم ستم ہوئے تو اس پہ آپ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں، اسلام میں جائز ہے، لیکن واجب بھی نہیں ہے۔ مثلا آپ ماتم کریں، واجب بھی نہیں ہے، لیکن آپ کرتے ہیں محبت اور عقیدت کی وجہ سے، حرام نہیں ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ جیسے کہ اگر حرام ہوتا رونا دھونا کسی میت پر، کسی شہید پر، تو جناب حمزہ جنگ احد کے بعد جب آپ آئیں، تمام شہداء واپس آئے، تو انصار کی جو خواتین ہیں وہ اپنے شہداء پہ رو رہی تھی سارے۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے جنازے پہ پہنچے تو کوئی رونے والے نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ میرے چچا پہ کوئی رونے والے نہیں، تو انصار کے خواتین کو کہا کہ میرے چچا کے اوپر بھی آ کر رو لیں، ان پہ بھی ماتم کریں۔ تو انصار کی جو خواتین ہیں اپنے شہداء کو چھوڑ کر جناب حمزہ کے جنازے پہ آئے اور آ کر ماتم کرنا شروع کیا، رونا اس شروع چیز کی کیا۔ کوئی حد وغیرہ ہے؟ مطلب اگر ہم نے ماتم وغیرہ کرنا یا رونا دھونا، چلیں حد ہے، حد یہ ہے کہ نا آپ ماتم کر سکتے ہیں کہ افسوس کا اظہار آپ سینے پہ مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، زانوں پہ مارتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ اپنی جان کے لیے اذیت کا باعث بنے، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو جائے، تو تب جائز نہیں ہے۔ آپ ایک حد تک ماتم کریں، وہ اسلام نے بھی اجازت دی ہے، آپ روئیں، جیسے کہ حضرت یوسف کی جدائی پر حضرت یعقوب روئے، اور قرآن کی آیت ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اس قدر روئے کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور نہایت کمزور ہو چکے تھے آپ، حالانکہ معلوم بھی ہے کہ یوسف زندہ ہے، جدائی پہ روتے رہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے، صرف جدائی پہ روتے رہے، لیکن ہمارے ائمہ کے اوپر صرف ہم سے جدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا کربلا میں۔ ایسے تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا جو ظلم کربلا میں ہوا، تو ہم اس پہ کیوں نہ ماتم کریں؟ اور ہر حرام ہوتا حضرت یعقوب کا عمل خدا قرآن کی آیتوں میں اتنے واضح کر کے نہ بیان کرتے، اور حضرت یوسف نے اپنی قمیص بیچ دی حضرت یعقوب کو، تو حضرت یعقوب کی جو بینائی ہے آپ نے قمیص کو اپنے آنکھوں سے لگا دیا، بینائی واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو علم نکالتے ہیں اگر ہم اس کو تبرک کرتے ہیں تو ایک نسبت ہے، کربلا میں علم عباس، حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین کے جو علم ہے ان سے نسبت ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے ہم اس کپڑے کا احترام کرتے ہیں، تو شفا مانگنے والوں کو شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ خود اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب نسبت دیتے ہیں تب اہمیت ہے۔ مثلا مسجد ہے، آپ اس اسٹوڈیو کو آپ اسٹوڈیو ہے تو ہم یہاں پہ جوتے پہن کے بھی آ سکتے ہیں، نجس کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو نسبت دیں، آپ خانہ خدا سے، خانہ کعبہ سے، مسجد نبوی سے نسبت دیں اس کو، اس کا احترام۔ اب ہم جوتا پہن کے یہاں نہیں آ سکتے، اس کو نجس نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت ہے اس کے ساتھ۔ تو نسبت دینے کی وجہ سے یہ مسجد بھی ایک شبیہ ہے، اس خانہ خدا کی شبیہ ہے، اسی طرح علم ہے، یہ سب شبیہ ہے، تو لوگ روتے ہیں ادھر جا کے ماتم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور آپ محبت اور عقیدت سے کر رہے ہیں، اور اس کا اجر بھی مولا دے گا، اور خداوند متعال بھی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اچھا آغا جان، اینڈ پہ عزاداری کا اصل مقصد کیا؟
کیا صرف مقصد یہی ہے کہ ہم لنگر پکائیں، دیگیں پکائیں، علماء وغیرہ کو فیس وغیرہ دیں، یا مطلب یہ حساب کریں، روئے دھوئیں، یا اینڈ پہ اس کا کوئی سبق بھی ہے، ہمیں کوئی سبق بھی ملتا ہے، کوئی پیغام بھی ملتا ہے؟ یہ جو عزاداری ہے، ماتم کرنا، اجتماع جمع ہونا، جلوس نکالنا، بڑے بڑے خطباء کو سننا، یہ ابتدائی مراحل ہیں، یہ عزاداری کی ابتدائی مراحل۔ مقصد عزاداری یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے خطیب کو بلایا، اس کو آپ نے فیس بھی آپ نے صحیح دی ہے، آپ بس میرا مقصد پورا ہو گیا، نہیں۔ بڑا اجتماع ہوا، لوگ روئے یا لوگوں نے نعرے لگائے اور بڑا اجتماع ہوا، یہ مقصد عزاداری نہیں ہے۔ آپ خطیب بلاتے ہیں، آپ مجمع جمع کرتے ہیں، آپ لنگر پکاتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے جو مقصد امام حسین ہے، جو امام حسین کا مقصد ہے وہی اس عزاداری کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس ابھی یہی ہے، ہم لوگوں نے اس مقصد کو بلا دیا جو امام حسین کا مقصد، جی ہم نے بس یہی عزاداری کرنے کو مقصد قرار دیا، بڑا اجتماع ہو گیا، بس کامیاب ہو گئے، نہیں۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے اپنی جانیں، سب نے اہل بیت نے بھی اپنی سب نے جانیں قربان کی دین کو بچانے کے لیے۔ اب آج کا دور ہمارا یہ چل رہا ہے کہ ہم دین کو بھول چکے ہیں، نماز وغیرہ کو بھول چکے ہیں، قرآن وغیرہ کو بھول چکے ہیں، اور یہ فضول قسم کے تفرقات میں پڑ چکے ہیں۔ تو وہی ہے، امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ امام کا یہی مقصد تھا کہ آ کے لوگ بہر بات لوگ آئے، روئے اور مجلس کرے، ماتم کرے، جلوس نکالے، حسین زندہ باد کہیں، جس یہی مقصد تھا امام کا؟ نہیں، امام کا مقصد، اصل جو ہدف ہے جو امام نے انکار کیا، وہ ظالم کی حکومت کو قبول نہ کرنا، ظالم کی حکومت کا انکاری، یہ امام کا مقصد۔ آج مجالس کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو ظالم حکمران ہے اس کا انکار کریں، یہ مقصد ہے کہ کوئی فاسق و فاجر حاکم آپ کے اوپر مسلط نہ رہے، یہ عزاداری کا مقصد ہے۔ آپ کی مجالس سے ظالم ڈر جائے، یہ مقصد عزاداری، ورنہ ان رسمی مجالس سے لنگر پکا کے کھا کے ماتم کر کے چنوکوبی کر کے گھر جائے، نہ امام حسین کو ایسے عزاداری کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، نہ پیغمبر اسلام کو، نہ خدا کو۔ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن مقصد عزاداری یہ نہیں ہے۔ مقصد عزاداری اپنے معاشرے کے اندر ظلم کو ختم کرنا۔ اگر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے سے آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو کربلا کے جو شہداء ہیں ان پہ جو ظلم ہوا کربلا والوں پر، ان مظالم کو یاد کرتے ہوئے، ان مظلوموں کے صبر کو یاد کرتے ہوئے، آپ بھی ظالم کے صبر جو ظلم ہے اس پر صبر کرتے ہوئے حق کے پرچار کے لیے آگے آپ نکلتے جائیں اور آگے قدم بڑھاتے جائیں۔ یہ آپ کو کربلا یہی درس دے رہا ہے۔ مجالس امام حسین کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے معاشرے میں ایک اسلامی اقدار کو زندہ کرنا ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں عزاداری ہو رہی ہے، لیکن دشمن کو اس عزاداری سے کوئی خوف نہیں ہے، یہود و نصارہ کو کوئی خوف نہیں ہے، یا آپ کے معاشرتی آپ کے ملک کے اندر جو ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے۔ مردہ یزید کو کچھ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زندہ یزید کو آپ لڑکارو، زندہ یزید کے سامنے آؤ، زندہ شمر کے سامنے آؤ، زندہ عمر سعد کے سامنے آؤ۔ عمر سعد لالچ، حکومت کے لالچ میں وہ آیا اور اس نے کربلا میں امام کو شہید کیا۔ آج بھی حکومت کے لالچی نہیں ہے آپ کے معاشرے کے اندر، اس زندہ عمر سعد کے سامنے آؤ، پھر معلوم ہوگا کہ آپ حسینی ہیں، حسینی صف میں شامل ہے یا نہیں۔ زندہ یزید، زندہ شمر، زندہ ہرملا، اس کے سامنے آؤ نا، پھر پتہ چلے گا کہ آپ حسینی ہے یا نہیں۔ مجلس امام حسین کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے زندہ یزید کو پہچانا، مردہ یزید کو آپ اس کے پلہ انتان کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی مقصد ہے۔ اچھا آغا جان، اینڈ پہ آپ مجھے اور ہمارے تمام نوجوان کو کیا ایک ایسا پیغام یا کیا آپ انہیں ایک ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس سے ہم لوگ جو ہیں وہ مقصد عزاداری پر ٹھیک طریقے سے اتر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بھی خوشی حاصل کر سکیں؟ سب سے پہلے میرا یہی پیغام ہے اپنے ناظرین کو کہ جن مجالس میں آپ جاتے ہیں یا جن دروس میں آپ جاتے ہیں، شیعہ کے علاوہ باقی جو ہمارے مسلمان برادران ہیں، تو آپ جس بھی خطیب کو سنتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ خطیب علمی ہے یا نہیں۔
اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے دین کا. ورنہ آج کل یہ کہ ایک رکشہ چلانے والا جس کی آواز اچھی ہے، بولنا آتا ہے، عوام کو جگانا آتا ہے اور واہ واہ کرنا آتا ہے، وہ آ کے آپ کو دین سنا رہے ہوتے ہیں اور دین کا اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ جس کو سن رہے ہیں، چاہے شیعہ ہو سنی ہو، جس کو آپ سن رہے ہیں، جس خطیب کو آپ سن رہے ہیں، جس سے دین لے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس دینی علم کتنا ہے، اور وہ جس فیلڈ کا ماہر ہے آپ اس سے اسی فیلڈ کے بارے میں آپ جانیں اور اسی فیلڈ کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں آپ اس کو سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے لیکن وہ متعصب ہے، وہ تفرقہ باز ہے، یہ کسی دشمن کے اعلیٰ ہے. آج کل دیکھیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے جو غیر مسلم ہیں، یہود و نصارہ ہے، وہ بھی فنڈنگ کر رہے ہیں. گاؤں گاؤں تک فنڈنگ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے رکھنا ہے، آپس میں الجھا کے رکھنا ہے. ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ لڑتے رہے، ایک مسلمان جو ایک مکتب فکریہ دو دوسرے سے لڑتے رہے، اور پوری دنیا پر یہ یہود و نصارہ خود حکومت کرے. یہ ان کا یہ نظریہ ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں تفرقے کو پھیلانے کے لیے. تو آج دیکھیں جو یہود و نصارہ ہے انہوں نے فلسطین کے اوپر بھی حملہ کیا، غزہ کے اوپر حملہ کیا، پھر شام کے اوپر بھی حملہ کیا، عراق کے اوپر حملہ، لیبیا کے اوپر حملہ، ہر جگہ پر حملہ کرتے ہیں. یہاں مسلمانوں کو تفرقے میں رکھا اور ادھر مسلمان ممالک کے اوپر ایک ایک کر کے حملہ کرتا ہوا آیا. اور ابھی دیکھیں ایران کے اوپر حملہ کیا. اب اس کے بعد پاکستان ہے کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے، تو ایران کے اوپر حملہ کیا. اب کوئی بھی اسلامی ملک بولنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ آپس میں ایک دوسرے کے مفادات ہیں، انہی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے اس کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اس طرح کل پاکستان پہ اوپر اللہ نہ کرے حملہ ہو تو باقی مسلمان بھی اسی طرح خاموش رہیں گے. یہود و نصارہ اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہمیں ختم کر دیں گے، اور ان کا یہی ایمان ہے کہ پورے دنیا پر ہماری حکومت ہونی چاہیے اور ہمارا حق ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت ہو. تو یہ ان کا نظریہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو فروعی اختلافات ہیں اس کو ہم پس پش ڈالتے ہوئے خدا کی توحید پر سب ایمان رکھتے ہیں، رسول کی رسالت پر، قرآن جو آسمانی کتاب ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، ائمہ اہل البیت کی محبت و ولایت پر ایمان رکھتے ہیں ہم سب. یہ اصولی جو عقائد ہے، جو اصول ہے، جڑ ہے اسلام کے، ان پر متحد ہو جائے، فروعات کو چھوڑ دے اور سارے مسلمان متحد ہو. سارے نوجوان جو شیعہ سنی سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب دشمن نہیں ہیں. وہاں پر ہمارا اصل دشمن وہ ہے جو اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب متحد رہیں. ہم شیعہ اہل سنت کے درس و دروس میں چلے جائیں، سنیں، علماء کو سنیں اور علمی شخصیات کو سنیں، اور اہل سنت جوان آئے ہیں مجالس میں آئیں، ہمارے جو علمی شخصیات ہیں، متقی پرہیزگار، دین سے مخلص جو ہیں، ان کو آپ سنیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ ہوگا. اور یہ قرآن کا بھی وعدہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا. وہ تب ہوگا جب ہم متحد ہوں گے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب کی باتیں سنی، اور واقعی یہ اصل بات ہے کہ وہ نوجوان جو کہ 50 منٹ حلقہ ماتم میں کھڑا ہو سکتا ہے، یا وہ نوجوان یا کوئی بھی انسان جو کہ بڑے بڑے اچھے کام کرتا ہے اور نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، دین کی قرآن پاک جو ہے وہ نہیں پڑھتا، دین پر عمل نہیں کرتا، تو وہ جو ہے مقصد سید الشہداء سے واقف نہیں. کیونکہ ہمارے اہل بیت نے اپنی جانیں نماز کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے قربان کی. اور اگر ہم انہی چیزوں پر غور و فکر نہیں کریں گے، نماز کی طرف دھیان نہیں دیں گے، دین کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تو پھر ہماری کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، کسی بھی قسم کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. تو علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شو، آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا اور آپ کو علامہ صاحب کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.